बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदेद कहते हैं। ऑडियो लीक्स का मामला है जिस पर बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बजाय जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही के अंदर ये जुडिशल कमीशन बना दिया है। ऑडियो लीक्स की सभी चाहते हैं कि तहकीकात हों, मगर एक अहम सवाल है जिसकी तरफ लगता है कि कोई भी जाना नहीं चाहता कि आखिर ये फ़ोन कॉल कौन है जो टैप करता है, कौन है इसे लीक करता है। असल सवाल तो ये है। तहरीक इंसाफ की सियासत के ऊपर भी बात करेंगे कि पीटीआई के लिए मुश्किल वक्त है या फिर हम समझ सकते हैं कि एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद लगाई जा सकती है। सियासी पंछी इस वक्त तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ने लगे हैं। तहरीक इंसाफ में से जाने का ये जो अमल है या मैं कहूँगी फूट है, ये कोई सियासी अमल है या फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ये एक शाखसाना इसे करार दे सकते हैं। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर कानूनी और आईनी बहरान हमें मुकम्मल तौर पे अपना फन फैलाए हुए नजर आ रहा है। इस पे आमिर मतीन साहब का तज़किया हम लेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, असल तूफान उठा इन ऑडियो लीक्स के ऊपर, न जाने किसकी किससे ऑडियो लीक मिला दी गई, तोड़ फोड़ के उसको बनाया गया, एक्चुअल में ये सब बातें होती रही। ये जो कमीशन बना है, इस कमीशन की जो हैसियत है कानूनी, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये जो आपने सवाल किया ना, बड़ा अच्छा किया है कि जी जोड़ तोड़ के बनाया गया कि नहीं बनाया गया है। ये बहुत अहम है ये बात कि इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मजाक ही बन गया हुआ है कि पहले ये आम लोगों की आती थी, अब कोई जज जनरल प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर की होती रही हैं। ये जो सारे 5-6 इन्होंने जो TORs बनाए हुए हैं जिन जिन कालों की तफ्तीश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है सबसे पहले तो इनको तफ्तीश करनी चाहिए जो शहबाज शरीफ साहब की अपनी एज प्राइम मिनिस्टर जो लीक हुई हुई हैं मरियम बीबी के साथ उनकी गुफ्तगू की कि फलाने आदमी को उनके मशीनें मंगवाने के लिए लगा दिया जाए। और फिर इमरान खान की एज प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो लीक हुई हुई है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की जब ब्रीच हो जाए सिक्योरिटी तो उससे आगे क्या रह जाती है बात। सबसे अहम तो तफ्तीश वो है, वहाँ पता नहीं कौन कौन सी कौमी सलामती की मीटिंग होगी, किस किस की रिकॉर्डिंग क्या क्या किसके पास है। सबसे अहम तो वो है, वो मिसिंग है। उन्होंने अपनी मर्जी कर दी है। इसकी कानूनी हैसियत का ये है कि इस पर जो बहस हो रही है कि ये गवर्नमेंट ने जो अपनी मर्ज़ी का जज, अपनी मर्ज़ी के जो TOR बना दिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल आ जाते हैं कि आज से पहले मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई ऐसा जुडिशल कमीशन जो है, अच्छा जुडिशल कमीशन हम वैसे ही कोई भी जज हो तो कह देते हैं रिटायर्ड जज जुडिशल कमीशन नहीं होता। जुडिशल कमीशन उसको कहा जाता है जिसके अंदर सर्विंग जज हो। तो जुडिशल अगर कमीशन है तो CJ की ये कानून नहीं है, मगर एक रवायत रही हुई है। रवायत इसलिए उसकी मर्जी की होती है कि जिस तरह इवन यहाँ से वहाँ पुलिस जाती है या इवन SP का एक दूसरे भी जाते हैं, कानून में नहीं लिखा मगर पूछा जाता है उससे। वो इसलिए भी पूछा जाता है कि जजेस का जो है एक मुकदमात की एक लिस्ट चल रही होती है और चीफ जस्टिस जो होते हैं वो एक किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। बाकी जजेस की तमाम की वैल्यू, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजेस की वैल्यू बराबर होती है। ये कोई पुलिस की हायरार्की नहीं होती है। जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट का जूनियर तरीन जज और सीनियर तरीन चीफ जस्टिस के इख्तियारात और इंडिपेंडेंस बराबर होती है, मगर चीफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर का से पूछना जो है ना वो एक ज़रूरी ही होता है। तकरीम का हिस्सा भी है और ज़रूरत भी है, उसकी जो है समझ भी आती है उसकी इफादियत। दूसरा मेरा ख्याल है कि फ़ाइज़ ईसा साहब को, जस्टिस साहब को, जज साहब को बाएहतराम मैं कहूँगा, मेरा ये उम्मीद थी कि वो रिक्यूज़ कर लेंगे अपने आप को, वो इनकार कर देंगे कि कई दफ़ा गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकती है कि फ़लाने साहब को लगाएं। ये नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी का उस जज साहब के ऊपर भी आप उनकी अगली दफ़ा वो चीफ जस्टिस होने वाले हैं तो उनकी उस साख को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है कि जब गवर्नमेंट ख़ास तौर पे कहे कि ये जज साहब हमारे इस मुकदमे को सुने, जो कि बहरहाल पॉलिटिकल है और TORs भी अपनी मर्जी के हैं वहाँ पे बनाए हुए। तो और ये मफरूज़ा भी गलत है वैसे कि फ़ाइज़ ईसा साहब जो है कई फैसलों पे उनके नाकिद रहे हुए हैं, हुदैबिया के मुतालिक नाकिद रहे हुए हैं, मगर जो उन्होंने कोयटा की इंक्वायरी की हुई है वो कमाल की हुई है। उन्होंने जो फैज़ाबाद की इंक्वायरी की हुई है कमाल की, दिलेराना की हुई है। तो ये मफरूज़ा भी कि वो गवर्नमेंट के हैं उसके मुताबिक जाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये इनको उल्टी पड़ सकती है कि वो ये ज़रूर चेक करेंगे कि ये जो जजेस की ख़ानदान की जो कौन कर रहा है, ऑडियोज़ किस तरह कर रहा है, वो इसमें चाहे TORs में डायरेक्टली नहीं भी है
وہ لازمی ان کو روکتا کوئی نہیں ہے اس چیز کو چیک کرنے میں، اور میرا خیال ہے کہ وہ کریں گے بھی، پر زیادہ بہتر تھا کہ اگر وہ کہتے کہ ان سے کہا گیا تو چیف جسٹس صاحب سے اجازت لے لیتے. میرا نہیں خیال ہے چیف جسٹس صاحب نے اس وقت جتنا کہ آلریڈی منقسم عدالت ہوئی ہوئی ہے ان کو انکار کرنا تھا. ہاں یہ تھا کہ اس کے اوپر ایک ذرا چیف جسٹس سپریم کورٹ کی مہر بھی لگ جاتی. ٹی او آر یس ٹی اے آر کو ایکسپینڈ کر دینا چاہیے تھا. کل کو پھر تو اکثریت جو ہوگی گورنمنٹ کی اکثریت ہوتی ہے تو وہ کچھ بھی اپنی مرضی کے ٹی او آر کرے. فار ایگزامپل ضیاء الحق نے ریفرینڈم کرا لیا کہ اگر آپ اسلامی کے مطابق چلتے ہیں، اچھے مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب انہوں نے کہا لیا کہ جی ضیاء الحق ہمیں قبول ہے. تو کل کو کوئی بھی اس طرح کے ٹی او آرز بنا دے، جج صاحب اپنی مرضی کا بتا دیں، اور ٹی او آرز فار ایگزامپل کچھ بھی پھر تو ہو سکتے ہیں نا کہ جی پاکستان کے آدھے بندوں کو اندر کر دیا جائے اور بنیادی حقوق سلب کر دیے جائے. تو آپ اس پہ تفتیش ان ٹی او آرز میں رہ کے تفتیش کریں اور یہ جج صاحب کریں. یہ تو پھر مادر پدر آزاد ہو گیا نا. پھر پہلے ہی بڑا الحمدللہ کنٹروورسیز ہو رہی ہیں. 30 دن کے وقت کے اندر آپ کو لگتا ہے مناسب نہیں تھا کہ پہلے ہی یہ پوائنٹ اٹھا دیا جاتا کہ دیکھنا یہ بھی ہوگا کون اس کو ٹیپ اور کون اس کو لیک کرتا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ پہلے بھی جسٹس آصف کھوسہ صاحب کا ارشد ملک کے کیس کے اندر یہ فیصلہ کلیئرلی آیا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی یہ اس کے اندر جو ہے پہلے تو جس شخص نے لیک کی ہے، جس شخص نے ریکارڈنگ کی ہے وہ شخص آئے، خود آئے. کوئی ایک آدمی لے کے آ جاتا ہے کہیں ہے، وہ نہیں ہے. جس نے لیک کی ہے وہ خود پیش ہو کہ جی میں نے یہ ریکارڈنگ کی ہے، یہ فلانی جگہ سے کی ہے، کس قانون کے تحت کی ہے. اور غیر قانونی ریکارڈنگ کرنا ویسے ہی غیر قانونی کام ہے. ایک غیر قانونی کام کے اوپر مزید تفتیش کرنا کہ یہ پتہ کیے بغیر کہ چوری کس نے کی ہے، اور چور کو چھوڑ کے آپ یہ کہیں جی چوری کا جو مال ہے یہ چیک کریں کہ اس کی تقسیم ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. کہ اس طرح کی یہ مثال تقریباً بن جاتی ہے. تو یہ اس کے اوپر کافی سارے سوالات ہیں. اور مزید اس کے یہ ہے کہ اس کا ٹی او آرز کے اوپر بھی سوال ہے، پھر جج صاحب کے اوپر بھی سوال ہے. پھر اس سے ریلیٹڈ ایک اور ہے کہ جو 5 ان کو دی ہوئی ہیں، ان کو جو سوٹ کرتی ہے نا 5 ریکارڈنگز دی ہوئی ہیں ان کو اور اس کے اندر جو ہے فار ایگزامپل یہ عبدالقیوم صدیقی کی اور طارق رحیم صاحب کی. وہ طارق رحیم صاحب ہم نے پروگرام میں پوچھا تھا، ان کا جناب یہ ایک وکیل کا بالکل ہم تھوڑے سے جتنی بنیادی ہماری ہے ہم بھی آبزرویشن دے کے کئی دفعہ بتا سکتے ہیں کہ فیصلہ اس طرف جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جب کہہ دیا جسٹس اطہر من اللہ نے کہ ہم یہ اس فیصلے کو آبزرویشنز میں کہ ریورس کریں گے. ریورس کا 1 2 3 4 میں نے بتایا تھا. اس کے منطقی جو ہے نا یہ طریقہ کار ہوگا. 4 بجے یہ میں نے بتایا تھا. یہ منطقی میری 30 سال کا تجربہ ہے تو میں اس پہ وہ کر سکتا ہوں. تو وہ اس پہ تفتیش کرنا. اور پھر جو ہے ان کی بیگم صاحبہ کے چیف جسٹس کی ساس کے ساتھ ایک گفتگو ہے. میری یہ ساری ماسی چاچیاں، آپ کی خالہ ماسی سب کے آپس میں آپ سے بھی کہتے ہوں گے کہ آپ کیا کر رہی ہیں. ہر کوئی آج کل پولیٹیسائز ہے جو کہ بڑی اچھی بات ہے. میری ایک خالہ ہیں جو کہ لندن میں ہوتی ہیں، ان کی بڑی زیادہ ایک سیاسی پارٹی سے وابستگی ہے. تو مجھے روز ڈانٹ پڑتی ہے. وہ چاہتی ہیں میں ان کی مرضی کا پروگرام کروں تو میں ان کی تکریم کرتا ہوں تو میں جی ہاں کرتا رہتا ہوں. مگر اب کوئی ریکارڈنگ سنیں تو اس کی ہو جائے تو وہ لگے گا کہ جی میں بالکل ان کی اس کے مطابق جو ہے نا سازش کر رہا ہوں. میں سیاست پہ بات ہوتی ہے جو ہے اس میں اس کی جو ہے اب اس کے اندر پھر ایک یہ بھی شک پڑ جاتا ہے نا کیونکہ فائز عیسیٰ صاحب پہ جو کہ غلط ریفرنس بنایا گیا تھا، نہیں بننا چاہیے تھا. پھر ان کی فیملی کو انوالو کیا، ان کی بیگم صاحبوں کو انوالو کیا، ان کے بچوں کو انوالو کیا گیا. ان کی بیگم صاحب نے مقدمہ لڑا تو وہ ایک پرسنل ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے کہ آپ میری فیملی تک جائیں گے تو شاید میں آپ کی فیملی کو بھی اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کچھ عمر رسیدہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے شاید لاہور میں جا کے تفتیش کرنی پڑے. تو اب 2 خواتین تو وہ ایک خاتون تو چیف جسٹس کی ساس ہے نا. اب ان کو جب عدالت میں بلایا جائے گا یا ان کے پاس ایک بندہ بھیجا جائے گا تو ظاہر ہے وہ پہلے ہی اتنی کنٹروورشل ہو گیا ہے. تو یہ اب نواز شریف صاحب کئی دفعہ عدالت میں پینما کے اندر کیا انہوں نے کہا میرے بچے بالغ ہیں، ان کے جو مرضی وہ کام ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. تو چیف جسٹس صاحب اپنی ساس کے خیالات کے پارٹی سے کیسے جواب ہو سکتے ہیں یا کسی کی بھی سیاسی کسی کے میں اپنے بچوں کے خاص طور پہ اگر وہ ایڈلٹ ہیں تو میں کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہوں کہ جی ان کے کیا وابستگی ہے یا کیا حالات ہے ان کا ان سے پوچھا جائے. تو یہ اس کے اندر ایک تھوڑا سا ایلیمنٹ آ گیا ہوا ہے کہ جس کے اوپر کافی سوال ہیں. ایک عامر صاحب یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے
کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ججز یا جن کے متعلق یہ آڈیوز آ رہی تھی، آڈیو ویڈیو لیک ہوئی تھی، اگر تو ان کی ریپوٹیشن پہ کوشچن مارک آ جاتا ہے کہ جی انہوں نے ایسا کام نہیں کیا مگر ان کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کی کوشش کی، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ کیا کمیشن اس پہ کارروائی کرے گا؟ یہ بھی تو طے کرنا باقی ہے۔ کمیشن ٹی وی آرز کے اندر تو انہوں نے آگے پیش کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ اس کے کمیشن کے اوپر کیا فیصلہ عدالت کرے گی یا پارلیمنٹ کرے گی، پرائم منسٹر کرے گی، ایگزیکٹو کرے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ عدالت جو ہے نا وہ تفتیشی ادارہ نہیں ہوتا، وہ تفتیش کو جس طرح پینما کے اندر انہوں نے جے آئی ٹی بنا دی، تو یہ پہلے ابھی بھی وہ شاید ایف آئی اے کو کہیں گے، انہوں نے کہا ہے جی ہم پنجاب فورنسک کو کہیں سلی طور پہ یہ پہلے ایف آئی اے کو بھیجنی چاہیے تھی گورنمنٹ کو کہ جناب اب یہ تفتیش کر کے بتائیں کہ یہ کون ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے، بریچ آف سیکورٹی ہے کہ پرائیویٹ سٹیزنز کی اور گورنمنٹ کے ہائی آفیشلز کی یہ بریچ آف سیکورٹی ہو رہی ہے، بریچ آف پریویسی ہو رہی ہے، بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ کون کر رہا ہے، اور پھر اس کی فورنسک بھی جو ہے ایف آئی اے کے پاس یہ فیسلٹیز ہیں، آئی ایم شور یہ اس سے کروائیں گے، اب یہ دیکھا جائے گا، مگر تفتیش خود نہیں کر سکتے، عدالت تفتیش نہیں کرتی ہے۔ ٹرائل میں اور تفتیش میں فرق ہوتا ہے، تفتیش کو سپروائز کر سکتی ہے۔ دوسرا اس کے اندر ایک اور ایشو جو بہت زیادہ ابھی اس کے اندر تو ذکر نہیں ہے، وہ ایک امریکی کانگریس وومن ہے میکسیم صاحبہ، ان کی ایک چل رہی تھی کہ جی وہ خان صاحب کے ساتھ ان کی ایک جی اس کو بھی کہا جاتا ہے آڈیو لیکس ہے۔ ابھی وہ سلمان احمد صاحب نے اس کو کلیریفائی کیا ہے کہ جناب یہ ایک 8 مئی کو زوم ہوئی تھی، اور میں نے خود جب ان کا پڑھا تھا کہ انہوں نے وہ سلمان صاحب، زلفی صاحب جو ہے نا، اس طرح کے لوگ، یہ بھٹو صاحب کے ایک ہوتے تھے نورا صاحب ہوتے تھے، بڑے کلوز تھے، ملازم تھے ان کے، مگر وہ ان کے بڑے قریب تھے۔ تو یہ نواشی صاحب کے ایک حاجی صاحب ہوتے تھے، میرے سامنے وہ حاجی صاحب سے مشورہ کیوں جی حاجی کی کرنا چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں حاجی صاحب یوں کر دیں، انہوں نے کہا سعید میرے صاحب ایسے کر دیں، میرے سامنے پالیسی یہ تبدیل حاجی صاحب کے کہنے پہ ہوتی دیکھی بھی ہے۔ تو یہ پڑھے لکھے انگلش سپیکنگ نورے ہیں، زلفی بخاری ہوا، یہ جو سلمان احمد ہے، کاروائی ڈالنی ہوتی ہے انہوں نے، تو یہ کوئی جو وہاں پہ ایک پاکستان کونسل کی کوئی سو کالڈ میٹنگ بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ زوم میٹنگ ہوئی ہوئی ہے، تو یہ کوئی اس طرح کی بڑی بات نہیں ہے، وہاں پہ یہاں پہ بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔ ہم نے بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کی بھی یہ کمزوری تھی، اور وہاں پہ میں امریکہ میں اس وقت بیس تھا، کاروائی ڈالنے کے لیے عبداللہ ریاڑ، اکبر خواجہ صاحب، اس طرح کے لوگ ہوتے تھے، بی بی آپ کی کانگریس مین سے بات کروانے، اور بی بی جب برے حالات میں تھی تو ہمیں بھی کئی دفعہ شرمندگی ہوتی تھی، میں ان کو خود کئی دفعہ کہا میڈم پرائم منسٹر آپ کا نا، جب وہ سابق پرائم منسٹر تھی، آپ کی شان نہیں ہے کہ آپ ایک اسسٹنٹ سیکٹری کے بھی جو سیکشن افسر ٹائپ افسر سے جا کے آپ ملاقات کرتی پھر رہی ہیں، اور وہ جو ملاقات کروا دیتا تھا وہ اس کو کریڈٹ ملتا تھا۔ سینیٹر بن گئے یہ لوگ، عبداللہ ریاڑ سینیٹر بن گیا، اکبر خواجہ سینیٹر بن گیا، اور یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک زمانے میں وہاں پہ پاکستانی کوکس ہوتی تھی جو کہ انڈیا کے کوکس سے بھی بڑی ہوتی تھی، اور پاکستان کے وہ 50-60 کے، ابھی وہاں پہ 535 جو ہے نا، اگر سینٹ اور کانگریس کے ہاؤس آف ریپرزینٹیو جو ایوان زیری ہیں وہاں کا، اس کو ملا لیں 535 ہیں، اس میں 2-3 کے اگر یہ ویوز آ گئے ہیں فرق نہیں۔ ہاں عمران خان پہ اس بات کی ایک تنقید بڑی جائز ہے کہ اس میں کوئی جو میں سنی ہے اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کاروائی ڈال رہے ہیں سلمان صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، تو مگر ان پہ اس لیے یہ ایک جائز ہے کہ انہوں نے چونکہ بہت زیادہ یہ بیانیہ بنایا سائفر کا کہ جی یہ انڈیا امریکہ کی ساتھ مل کے جو میرے خلاف یہ سازش رجیم چینج کی ساری ہے، تو اس کے بعد پھر ویسے ہی پہلے ہی وہ اس بات کی کریکشن کر چکے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات تو رکھنا چاہتے ہیں، ذرا باعزت رکھنا چاہتے ہیں، کئی بیانات دے چکے ہیں، یہ اسی کی تسلسل کی کڑی ہے۔ مگر یہ ضرور ہے ایک جائز تنقید بن جاتی ہے کہ ایک طرف آپ جب بیانیہ بناتے ہیں کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی رجیم چینج کروائی، پھر انہی کے کانگریس مین کے سامنے جو ہے نا اس طرح کے آپ ریکویسٹ کرنا کہ آپ ہمارے لیے ذرا یہ اس ایشو کو ریز کریں، آپ کے کرنے سے بڑا فرق پڑے
پڑے گا. تو وہ ایک اخلاقی ایک ضرور سوال آ جاتا ہے. باقی یہ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، لیکن عامر صاحب دیکھنا ہوگا کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا سخت رد عمل اس کمیشن کے اوپر آتا ہے، اور سیکنڈلی یہ کہ اس کا دائرہ سیاستدانوں تک وسیع ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ماہر قانون ابو ذر سلمان نیاز صاحب موجود ہے. بہت شکریہ ابو ذر صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی ابو ذر، میں تو اپنی آج کل کیونکہ ساری سیاست عدالتوں کے ارد گرد گھومتی ہے، تو ہمارے جیسے صحافی بھی جو ہے نا تھوڑے بہت کوئی وکیل ہی بن گئے ہیں، اور وہ سے زیادہ ہم اپنی عدالتی ایکسپرٹیز کا وہ ڈالتے ہیں. آپ وکیل ہیں اور آپ ذرا رائے ہمیں دیں کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو اس کا ہیڈ بنایا گیا ہے، 3 ججز ہیں اس کے اندر، ایک اس کے اندر بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور 7 اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس پہ کوئی اعتراضات ہو سکتے ہیں قانونی؟ دیکھیں عامر صاحب، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. اس کو میں 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دوں گا. پہلا تو اس کا ہے جو اس کی کانسٹیٹیوشن ہے، جو جس طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے، اور دوسرے اس کے جو ٹی او آرز ہیں ان میں کیا پرابلم ہے. پہلے میں ذرا آ جاؤں اس کی کانسٹیٹیوشن پہ. اگر آپ اس کے ٹی او آرز پڑھیں تو اس میں لگ بھگ کوئی 4 سے 5 ایسی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے پاکستان کی آرٹیکل 209 کے نیچے بنتی ہے. اس کے فنکشنز بھی وہ انڈائریکٹلی یا امپلائڈلی آپ کہہ رہے یوزرپ کر رہا ہے. تو اس وجہ سے پہلا اس پہ جو نقطہ ہے یا اس کے خلاف جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آرٹیکل 209 کی وائلیشن میں بنی ہے، کیونکہ سپیریئر کورٹ کے کانڈکٹ کو آپ انڈائریکٹلی ججز کو ریگولیٹ کریں گے اس میں، یا اس کے مس کانڈکٹ کو دیکھیں گے. تو اس وجہ سے یہ آپ 209 کی وائلیشن کر رہے ہیں. پہلا اس میں تو یہ بات آتی ہے. پھر دوسری بات، آپ نے اس میں سپیریئر جوڈیشری کے جو ججز ہیں ان کو نامنیٹ کر دیا ہے ایز ممبرز اینڈ چیئرمین آف دا کمیشن. اب اس سے پہلے دیکھیں قانون میں تو ادھر نہیں لکھا ہوا سیکشن 3 میں کہ جج نہیں ہو سکتا سرونگ، لیکن ہمارے ہاں جو پریکٹس رہی ہے، اور میں یہ بتا دوں جب پریکٹس ایک چل رہی ہوتی ہے تو اس کو پھر قانون کا درجہ آٹومیٹیکلی مل جاتا ہے. یہ ہماری ججمنٹس کہتی ہیں سپریم کورٹ کی. جو پریکٹس چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے جب بھی کوئی جج نامنیٹ ہوتا تھا تو وہاں کے چیف جسٹس کی کنسلٹیشن سے ہوتا تھا. اس وجہ سے آپ دیکھ لیں جو سلیم شہزاد کا کمیشن بنا تھا، اس کے علاوہ ایبٹ آباد کمیشن بنا تھا، آپ کو پتہ ہے، اس کے علاوہ جو دھاندلی کمیشن بنا تھا، وہ سب جو چیف جسٹس تھے ان کی کنسلٹیشن سے اپوائنٹ کیا گیا تھا ممبرز آف دا کمیشن کو. اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ ادھر فیڈرل سروس ٹریبیونل ہے، پنجاب سروس ٹریبیونل ہے، کمپٹیشن ایپلیٹ ٹریبیونل ہے، بہت سارے ٹریبیونلز ہیں. جب ان کے ممبرز اپوائنٹ ہوتے ہیں تو ہمیشہ چیف جسٹس سے جو کنسرنڈ ہوتا ہے کنسلٹیشن کی جاتی ہے، اور اس کنسلٹیشن کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ بائنڈنگ ہوگی آن دا ایگزیکٹو اتھارٹیز. سو اس وجہ سے اس میں یہ پرابلم ہے. یہ تو اس کی جو بناوٹ ہے یا جو اس کی کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ 2 مسائل مجھے نظر آ رہے ہیں. اب دوسری پرابلم جو سب سے بڑی اور میرے لیے بہت بڑا کنسرن ہے عامر صاحب، وہ ہے اس کے ٹی او آرز. دیکھیں آپ نے سارے مسئلے ڈسکس کر دی ہیں اس میں، لیکن جو مین مسئلہ ہے جو ہر انسان کے، پاکستان کے شہری کے بنیادی حقوق جو ہے آرٹیکل 14 رائٹ ٹو پریویسی، اس کو جو وائلیٹ کر رہا ہے اس کو آپ نے ایڈریس نہیں کیا. آپ نے اس میں جو کمیشن ہے اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ جو ان لافل سرویلنس ہے اور جو انلیگل ٹیپنگ ہے، فون کال جو بگنگ ہے، یہ کون کر رہا ہے اور یہ کس کی پرمیشن سے کر رہا ہے. کیونکہ ہمارے ملک کا آئین اور ہمارے ملک کا قانون تو یہ کہتا ہے کہ آپ ان لافل سرویلنس نہیں کر سکتے. یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جب کیس چل رہا تھا، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں انہوں نے جو پلی آپ کی قطع کلامی ماں کہ افتخار چودھری کے زمانے میں جب یہ کیس آیا تھا ان کا مجھے فیصلہ ہے کہ انہوں نے اتنی زیادہ اس کی جو آبزرویشنز دی تھیں اس میں یہ کہا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے گورنمنٹ کو برخاست کیا جا سکتا ہے. یہ اتنا سیریس چارج ہے کہ کسی جج کی یا کسی پرائیویٹ سٹیزن کی غیر قانونی سرویلنس یا ادھر کرنا. جی یہ بالکل یہ کہا گیا ہے، بے نظیر بھٹو کیس ہے 1998 کا پی ایل ڈی، وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ ان لافل سرویلنس کریں گے ججز کی تو دیٹ اماؤنٹس ٹو
کہ اٹس اے گڈ گراؤنڈ کہ یہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے یہ ڈیزالو ہو جائے. یہ ججمنٹ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی. پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود یہ پلی لی تھی کہ میرے خلاف جو انفارمیشن پراپرٹیز کی کلیکٹ کی ہے ARU نے وہ ان لافل طریقے سے کی ہے, انلیگل سرویلنس کی ہے میری اور میری فیملی کی انفارمیشن کی. تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں قانون میں فروٹ آف پوائزنس ٹری, کہ اس کا آپ فروٹ نہیں کھا سکتے, یہ انلیگل ہے, یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے ایویڈنس میں. تو اس وجہ سے سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ یہ کون لوگ ٹیپنگ کر رہے ہیں. یہ اتنے پاورفل ہیں کہ پرائم منسٹر کا آفس بھی سیف نہیں ہے, وہاں پہ بھی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے. عامر صاحب UK کا پرائم منسٹر تھا 1890s میں, اس نے رائٹ ٹو پریویسی کو بڑا اچھا ایکسپلین کیا تھا. اس نے کہا کہ غریب آدمی کی جھونپڑی میں بارش جا سکتی ہے, طوفان جا سکتا ہے, لیکن کنگ آف انگلینڈ جو ہے وہ پرمیشن کے بغیر نہیں گھس سکتا, کورٹ کا وارنٹ اس کو چاہیے. سو اگر آپ نے کسی کال ریکارڈ کرنی ہے تو یو نیڈ پرمیشن آف دا کورٹ. اس پہ آصف سعید کھوسا صاحب کی بڑی اچھی ججمنٹ آئی ہے, آپ نے وہ دیکھی ہوگی. اس میں انہوں نے کہا اگر ایڈمیسیبل کرنی ہے آپ نے یہ کال ریکارڈ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس شخص نے ریکارڈنگ کی ہے وہ سامنے آئے گا, کورٹ میں پیش ہوگا, اور جس ڈیوائس سے ریکارڈنگ کی ہے وہ بھی وہ پروڈیوس کرے گا. یہ بائنڈنگ ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ. سو اس وجہ سے جن چہروں نے اس کو ریکارڈ کی ہے, جتنی بھی کالز ہیں, ان کو پہلے سامنے آنا پڑے گا, ادروائز ان کی کوئی قانونی وقت نہیں رہے گی. اس وجہ سے میرے خیال سے یہ بہت بڑا پرابلم ہے. سب سے سیریس پرابلم یہ ہے, آپ نے بالکل بجا فرمایا, سپریم کورٹ کہہ چکی ہے دس اماؤنٹس ٹو دا ڈیزولوشن آف گورنمنٹ, اس کا گراؤنڈ آ جاتا ہے. یہ اتنی بڑی سیریس آپ کی پیٹنٹ وائلیشن ہے آرٹیکل 14 جو رائٹ ٹو پریویسی ہے. اس میں تو اب عامر صاحب دیکھیں انٹرنیشنل ایشو بھی آ گیا کہ ایک کانگریس مین جو ہے وومن ہے اس کی کال بھی لیک ہو چکی ہے. تو اب امریکہ کے اگر شہری کے خلاف جرم ہوتا ہے تو ابو ذر میں نے آگے آپ کے جوائن کرنے سے پہلے یہ کریکشن کیا ہے کہ وہ جو امریکی کانگریس مین والی تھی یہ ایک زوم کی میٹنگ تھی. یہ سلمان احمد صاحب جو آرٹسٹ ہیں یہ انہوں نے کروائی تھی, اور انہوں نے ایک ٹویٹ بھی اس سے پہلے کر چکے تھے کہ امریکہ نے پاکستان کو وہ کر دیا ہے. سو یہ کوئی لیک نہیں تھی, یہ انہوں نے خود اناؤنس کی ہوئی تھی. یہ 3-4 لوگوں کے ساتھ جو زوم میٹنگ ہوئی تھی یہ اس طرح کی لیک کے نہیں ہے. یہ میں تھوڑا سا آپ کو کریکٹ کر دوں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے عامر صاحب. لیکن پھر بنیادی ہمارا جو مدعا ہے, جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس میرے خیال سے جو کمیشن ہے اس کو تو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہی رکھنی چاہیے, کیونکہ اس سے اگریوڈ آلریڈی قاضی فائزہ صاحب اس کے چیئرمین ہیں اسی چیز سے. ان کو پہلی ریکوائرمنٹ یہی ہے, ڈیمانڈ یہی رکھنی چاہیے کہ آپ TORs کو امینڈ کریں. آپ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کون ریکارڈنگ کر رہا ہے, انلیگل ٹیپنگ کے پیچھے کون ہے, یہ پریویسی کون بریچ کر رہا ہے, اس کو بھی ہمیں موقع دے کہ ہم اس کو بھی تلاش کریں, اس کی جو جڑ ہے وہاں تک بھی پہنچے, اور فیکٹ فائنڈنگ جو جائے گی اس حد تک جانی چاہیے. میں ویسے اس کے پیچھے ایک مفروضہ جو سوچ ہے وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر تھوڑی سی بدنیتی آ جاتی ہے کہ یہ مفروضہ رکھ کے کہ فائز عیسیٰ صاحب شاید کوئی ان کو فیوریبل دیں, وہ بہرحال انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے, تو وہ اس TOR کے اندر رہتے ہوئے اس کے اندر بھی کافی گنجائش ہوتی ہے جج صاحب کے پاس, کمیشن کے پاس, کہ وہ اس کو ایکسپینڈ کر لیں. یہ جو اس میں اگر ذکر نہیں بھی ہے کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا تو اس میں لا سکتے ہیں. یہ ازیوم کرنا کہ جی وہ شاید ود ان دی بڑے ٹائٹ نیٹ اس کے اندر جو ہے آئرن کلیڈ TORs کے اندر رہیں گے, اس سے باہر وہ نہیں جائیں گے, یہ بھی شاید غلط ہے اور ان کی شان کے بھی خلاف ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ یہ پہلے ان کو یہ کر دینا چاہیے تھا 2 hours کویسچن, مگر اس کی پہلا اجلاس ہو چکا ہوا ہے جس کے اندر وہ انہوں نے TORs کو کویسچن نہیں کیا. ٹھیک ہے, ان معاملات پہ بریک سے واپس آ کے مزید کنٹینیو کرتے ہیں. ابوذر سلمان نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے عامر صاحب کے اسی سوال سے ابوذر صاحب کی طرف جائیں گے. اسٹے ود اس. بریک
के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे। अबूज़र सलमान नियाज़ी हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, ये भी एक बहस है जिसके ऊपर तब से ये मामला चल रहे हैं जब पता चला कि जी आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जाएंगे। आपका शिकवा था, रज़ा रब्बानी साहब खामोश हैं। रज़ा रब्बानी साहब भी बोले, सिविल सोसाइटी भी बोली, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल की तरफ से भी मुख्तलिफ किस्म के बयान आते रहे हैं। अबूज़र से जाने से पहले मैं थोड़ा सा इसका नाज़रीन को ये ब्रीफ कर दूं। इसमें दो अहम आज वाक़यात हुए हैं, क्योंकि काफ़ी देर से बहस चल रही थी कि आया सिविलियंस को ये जो हमले बड़े ही जिसको सभी ने मजम्मत की है कि आर्मी की तनसीबात के ऊपर नहीं होने चाहिए थे, इसको ये बहस चल रही थी कि सिविलियन अदालतों में करना चाहिए या आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री अदालतों में करना चाहिए। ये बहस जारी है। दो अहम इसके अंदर आज जो है ना डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि जो सिविलियन उसके ऊपर तनसीबात पे हुई है उसको हम ATA के तहत करेंगे, मगर जो आर्मी तनसीबात की हुआ है वो आर्मी एक्ट के तरीके करेंगे। और उसमें ये भी उन्होंने इशारा दिया कि आर्मी एक्ट के अंदर कोई तरामीम भी की जाएंगी मज़ीद, क्योंकि ये भी बहस रहती थी कि उसमें आर्मी एक्ट के अंदर ये गुंजाइश अमलाक की है या नहीं है। कुछ लोगों के ख्याल में ये अबूज़र से पूछेंगे बाद में कि है या नहीं है। पर एक और डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट ये है कि एक सिविल सोसाइटी की तरफ से HRCP और उसके साथ बेताशा जो है क्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक लीडरान ने, सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने, HRCP ने इसकी मजम्मत भी की है कि आर्मी एक्ट के तरीके नहीं करना चाहिए। उस मुश्तरका बयान पर सेनेटर रज़ा रब्बानी, जिनका मैं शिकायत करता रहता था, फाइनली उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज भी दी है जिसमें उन्होंने कहा जी ये एक बहुत बुरी प्रैक्टिस है। 1952 के आर्मी एक्ट के ज़रिए ये करना, ये तरमीम भी जब आइन में 23वीं कही गई थी और उसके ज़ायद APS के उसमें वो भी गलत था, मगर उस वक्त एक जज्बाती कैफियत थी, उस वक्त भी एक नामुनासिब था, मगर बहरहाल वो हो गया तो अब तो बिल्कुल ही नामुनासिब है। कानूनी हैसियत को छोड़ के ये इट्स अ बैड प्रैक्टिस। और इसके अंदर बाकी जो उनके साथ लोग शामिल हैं उसमें सेनेटर मुशाहिद हुसैन हैं, नफीसा शाह पीपल्स पार्टी की MNA हैं, फिर अख्तर मेंगल साहब हैं, महमूद खान अचकज़ई, ये सारे हलीफ हैं PDM पार्टी के, और साथ में मोहसिन दावर हैं, फरतुल्लाह बाबर हैं, और भी एक काफ़ी लंबी चौड़ी उसकी है। उसके अंदर फिर फीस पाशा, अकमल हुसैन, कैसर बंगाली, वाइस चांसलर्स हैं, साफ़ी हजरात, एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने इसको कंडेम किया है। मैं अबूज़र आपसे जो उसकी आर्मी एक्ट के हवाले से जो ये इसको अमलाक को नुकसान करने की सेक्शन 2D की आर्मी एक्ट की बहुत ज़्यादा आजकल बात हो रही है, उसके हवाले से, और ये जो मुजव्वज़ा तरामीम कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, ये क्या तरामीम हो सकती हैं और ऐसे मौके पे लाई जानी चाहिए जबकि पहले ही आवाज़ें उठाई जा रही हैं इस तरह की? देखें आमिर साहब, पहला तो आपका सवाल मैं बता दूं जो आप कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा इसमें हम तरामीम करेंगे। इसका मतलब यही है कि जो अभी आर्मी एक्ट की इस वक्त सूरत हाल है, जो उसकी सिचुएशन है, उसके अंदर तो गुंजाइश नहीं है कि आप सिविलियंस को ट्राई करें, क्योंकि अगर आप आर्मी एक्ट का सेक्शन 2 पढ़ें, देखें एक सेक्शन 2 अमेंड हुआ था 2015 में जब आइनी तरमीम आई थी, आपको याद होगा 21वीं और फिर 23वीं आई थी, उसमें सनसेट क्लॉज था, वो 2019 में एक्सपायर हो चुकी है। उसने सेक्शन 2 का जो एम्बिट था वो बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया था, और उसका मेन टारगेट ये था कि जो सेक्टेरियन टेररिज्म है या जो TTP के लोग हैं जो मुल्क के खिलाफ जंग कर रहे हैं, उनको आप मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू ट्रायल उनका कर लें। तो वो तो हमने किया, कोई APS का अटैक था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको वैलिडेट कर दिया। 9-6 जजेस ने डिसेंट किया था। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जस्टिस कादी फाइज ईसा ने तब भी डिसेंट किया था कि मिलिट्री कोर्ट्स ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन है, मैं इससे एग्री नहीं करता। अच्छा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया उसको वैलिडेट, तो वो फिर ट्रायल हुए, आपके सामने है सारा कुछ। लेकिन 2019 के बाद की सिचुएशन चेंज हो गई है। अब सिर्फ 2 सिचुएशंस में आप किसी सिविलियन का ट्रायल कर सकते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई डिफेंस से रिलेटेड इशू होना चाहिए आपके मुल्क का, और या फिर आप वो तो अप्लाई होता नहीं, यहाँ कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट की लीकेज का इशू है नहीं, या फिर कोई इंस्टिगेट करता है किसी फौजी को कि वो अपनी ड्यूटी ना करे। लेकिन इंस्टिगेट खाली करना इज नॉट इनफ कि उस इंस्टिगेशन के बाद उसने वो ड्यूटी ना भी की और उसके बाद उसने परफॉर्मेंस ना भी दी हो। सो दोनों सिचुएशंस मुझे तो नजर नहीं आती इसमें किसी सिविलियन को आप लेके जाए। सो इसका करंट सिचुएशन अबूज़र आर्मी की इमलाक को
کو جو نقصان پہنچانا ہے یہ آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز اس کے کر سکتے ہیں، پہلی بات. اور دوسرا اپیل کے حق کی بحث رہتی ہے کہ عدالتوں کے اندر اس کی اپیل کی حق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ہے نہیں ہے. دیکھیں عامر صاحب، پہلا سوال ہے، میں نے جو پورا آرمی ایکٹ ہے اس کو آپ پڑھ لیں. املاک کو نقصان پہنچانے پہ بالکل ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل نہیں ہو سکتا. یہ ایٹ میکسیمم اگر آپ یہ اس سے انفر کریں کہ اگر دہشت پھیلانا مقصد تھا تو اینٹی ٹیررزم کورٹ میں یہ کیس ہو سکتا ہے اگر اس کا مقصد یہ تھا. تو اس کے علاوہ آرمی ایکٹ میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ نے ترمیم بھی کرنی ہے تو آپ کو کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ 7 ملٹری کورٹس بھی بنانے پڑیں گے جس طرح پہلے بنائے تھے. اس وجہ سے سمپل لیجسلیشن از ناٹ انف، یو نیڈ اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اور وہ پھر سپریم کورٹ اس کو ریویو بھی کرے گی. یہ بھی ساتھ مائنڈ میں رکھ لے. اور دوسرا سوال آپ کا جو تھا وہ عامر صاحب کیا تھا، جو دوسری چیز آپ نے پوچھی؟ دوسرا اپیل کا حق. جی ہاں عامر صاحب، اس میں اپیل پرووائڈڈ نہیں ہوتی، لیکن ہماری جو جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے، جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں اور ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ اپیل تو اس میں آرمی چیف کے پاس خود جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی پروسیڈنگز ہیں جو وداؤٹ جورسڈکشن ہے یا پیٹنٹلی انلیگل ہے کہ وہ ٹرائل نہیں بنتا تھا ملٹری کورٹ کا، لیکن آپ نے پھر بھی وہاں پہ کیا ہے، تو بے شک وہ اس وقت کیس چل رہا بھی ہو تو آپ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، اور چلنے کے بعد بھی اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اس کے فیصلے کو. آپ کے سامنے کرنل انعام کا کیس ہے، ان کو سزا ملی تھی، پھر اس کو لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ نے سیٹ اسائڈ کر دیا کہ یہ پروسیڈنگز جو تھی وداؤٹ جورسڈکشن ہے، یہ آرمی کورٹ کا ٹرائل نہیں بنتا تھا، وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے نیچے ان کا ہوا تھا. تو اس وجہ سے ہائی کورٹ فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہو تو بالکل وہ پروسیڈ کر بھی سکتی ہے، اس کو ریویو بھی کر سکتی ہے ججمنٹ آنے سے پہلے، پروسیس کو بھی، پروسیڈنگز کو بھی، اور ججمنٹ آنے کے بعد بھی اس کو دیکھ سکتی ہے اگر یہ کنڈیشنز میٹ ہو جائیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. وہ آرمی کی تنصیبات اور املاک کے اوپر جو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ تو بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر یہ جو سویلینز کا ATA کے تحت پرچے، جب ایسا ماحول ہو جس کے اندر 8000 بندہ گرفتار ایک پارٹی کا کیا گیا اور ہر ایک کو آپ نے MPO 3 اور 144 کی وائلیشن میں کیا گیا ہے. اور ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کے سامنے جلسہ ہوا اور ڈنڈا بردار لوگ جس طریقے سے کراس کیا انہوں نے، اور ادھر مریم بی بی خود تقریر کر رہی ہیں وائلیشن آف 144 اور مولانا فضل الرحمان، ایک کسی کا پرچہ نہیں کیا، تو ایسے ماحول میں پھر تفتیش مشکوک نہیں ہو جاتی؟ بالکل عامر صاحب، پہلا سوال تو دیکھیں 8000 بندے کا ATA کے نیچے ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور کیونکہ وہ اسپیشل کورٹس ہیں، اسپیشل سرکمسٹانسز کے لیے بنائی گئی ہیں. اس میں صرف یہ ضرور نظر آنا چاہیے کہ جس بندے نے یہ کیا اس کا مقصد تھا دہشت پھیلانا. یہ ایک سپریم کورٹ کی ریکوائرمنٹ ہے ججمنٹ کی، پھر ATA کے نیچے ٹرائل ہوگا، نہیں تو نارمل کرمنل ٹرائل ہوگا. اور دوسری بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جن لوگوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ جب عمران خان صاحب کو اریسٹ کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ توڑی، اس کی بھی سینکٹیٹی ہے. پھر سپریم کورٹ کے ساتھ اس کے گیٹ بلاک کر دیے، اس کی بھی سینکٹیٹی ہے. تو اگر ان کا بھی پھر آپ نے ٹرائل کرنا ہے تو پھر ان کا بھی آپ کو ٹرائل کرنا پڑے گا، ان کے خلاف بھی پرچے کاٹنے پڑیں گے، کیونکہ اگر آپ دو جماعتوں میں فرق کریں گے تو پھر کیوس اور انارکی آپ کے ملک میں اور پھیلے گی. ایگزیکٹو پہ ٹرسٹ جو ہے وہ بھی ختم ہوگا. آپ کو صاف فرق نظر آئے گا کہ آرٹیکل 25 جو کہتا ہے ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، آپ ڈسکریمنیشن کریں گے تو اس کے بعد پھر ریاکشن بھی اس کا آئے گا اور اس طرح کرٹیسزم بھی آئے گا. صحیح ہے، بہت شکریہ، تھینکس سو مچ. ابوذر سلمان نیازی ہمارے ساتھ موجود ہے. ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے ایک تو یہ بات ہم کرنے جا رہے ہیں کہ آنے والا دن یا آنے والے چند گھنٹوں کے اندر کیا واقعی ہم دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں تحریک انصاف کو وہ تو اپنی جگہ پہ الگ کھڑے ہیں، مگر جو تحریک انصاف کی صف میں ڈٹ کے کھڑے ہیں ان کا اپنا سیاسی مستقبل کیا بنے گا؟ ایک بریک سے واپس آ کے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب، بہت ساری چیزیں ہیں جو پولیٹیکل ہمارے معاملات کو ہیں. سب سے پہلے تو یہ جو انتخاب تھا 90 روز کا ہونا، وہ نہ جانے 90 روز کہاں دفن ہو گئے ہیں. وہ 14 مئی کا فیصلہ، کل پٹیشن ہے، دوبارہ سے اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. کیا بنے گا؟ کوئی فیصلہ نہیں نکلے گا اس میں؟ اب آپ کو کسی کو یہ داد تو دینی پڑتی ہے نا PDM کو کہ اب جو بھی ہے یہ سارا بیانی ہی انہوں نے بلوا دیا ہے. وہ ایک پنجابی کا اس طرح لطیفہ ہے کہ انسان کو سر کی بھول کے نا کسی اور کی فکر پڑ جاتی ہے. تو
تو انہوں نے یہ میں لطیفہ نہیں دہرانا چاہتا، سمجھدار لوگ سمجھ گئے ہیں، تو یہی ہوا ہے کہ اس کا ذکر ہی نہیں کہیں آ رہا جو جہاں سے افسانہ شروع ہوا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے چاہیے. ایون یہ جو سو کالڈ ہمارے میڈیٹرز اور سول سوسائٹی کی جو آئی ہوئی ہے ان کی طرف سے بھی آئے کہ الیکشن ایک دن ہونا چاہیے. جو ہے الیکشن ایک دن کیوں ہونے چاہیے بھائی؟ آئین کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ میں ان کے بھی پڑھ رہا تھا کہ ایک دن ہونا مناسب ہے، بالکل مناسب ہے. تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کو جب کہا جا رہا تھا مینڈیٹ چیلنج ہو گیا ہوا تھا ان کا، پہلے کروا لیتے. ابھی بھی ان کو کون روکتا ہے کہ وہ کہیں پی ٹی اے کی طرف سے اشارے آئے کہ نیشنل اسمبلی کو آپ ڈیزالو کرتے ہیں تو ایک دن کروا لیں. تو وہ نہیں کروا رہے، اور ایک دن پہ ہونا اور ان پہ نہ کرنا. بلکہ یہ میں اس کے اندر ایچ آر سی پی کی پتہ نہیں اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، پر یہ سو کال جو میڈیٹرز کی جو آئی ہوئی ہے اس میں یہ ایک نقطہ بڑا ہی کنٹروورشل ہے. اب کل کا دن بڑا اہم ہے. دو بڑی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عدالت کے حالانکہ چاہے اگنور ہو گیا ہے اور یہ ایک تاثر جا چکا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑا غلط ہے. اعجاز احسن صاحب نے بڑی پھونک دی، لطیف کھوسا صاحب نے بڑی پھونک دی، ہماری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بڑے بڑے جورسٹ نے پھونک دی کہ یہ کورنیلیس بن گئے ہیں. وہ کورنیلیس جو ہے نا وہ آدھے کورنیلیس بنے ہوئے ہیں. ہی از ہاف پریگننٹ. میں یہ جملہ بڑی سے دستہ کہتا ہوں کہ ابھی تک وہ انہوں نے یہ جو ایک 8 دن کی جو ڈیڈ لائن دے رہے ہیں تو وہ اس سے تاثر یہ جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ لیٹ گئی ہے. چیف جسٹس صاحب بھی یہ جو پریشر میں یہ جو بنائے جا رہے ہیں مقدمات، اور یہ جو ریفرنس ہو گیا ایک نیا جوڈیشل کمیشن، ان کی ساس کی انکوائری کی جائے گی، ان کی ساس کو بلایا جائے گا عدالت میں. جب وہ آئیں گی ویل چیئر پہ بیچاری عمر سیدھا ہوں گی، لاٹھی پکڑ کے جب آئیں گی یہ سوال پوچھا جائے گا آپ اپنے خیالات کیسے بیان کر سکتی ہیں؟ تو وہ اپنے ان سے ایک بڑی خاتون سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے عمران خان کے لیے آپ کے نیک جذبات کیوں ہیں، اور آپ نے یہ کہا کہ میں نے اس میں بینہ طور پہ اگر وہ صحیح ہے کہ میں تو عمر سے بھی کہا ہے کہ وہ ہے، تو وہ کیوں کہا آپ نے؟ تو وہ یہ کوشچن تو پریشر لوگ یہ تاثر لے رہے ہیں کہ شاید پریشر میں آ گئے ہیں یہ والی چیزوں کا کہ جی ہم نہیں دیتے آپ کو، ریسورسز بھی نہیں دیتے، فورسز بھی نہیں دیکھے. تو یہ اب کل دیکھنا ہے کہ واقعی یہ ان ساری چیزوں کے پریشر آیا ہے نہیں آیا ہے، کہ وہ ایک تو زمینی حقائق، پھر وہ بات ہوگی نا منیر نظریہ ضرورت والی بات ہو جاتی ہے نا اگر آپ لمبی تاریخیں دیتے ہیں اور زمینی حقائق کا ذکر کرتے ہیں. دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جی چاہے آسمان گر جائے بجلی گر جائے، آپ اپنا عدالت آئین قانون کے مطابق فیصلہ کریں، پھر دیکھیں کون کس طرح امپلیمنٹ کرتا ہے. تاریخ اس کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے نہیں ٹھہراتی ہے، یہ تاریخ پہ نہ چھوڑے. جو اگلی پہلے انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ تاریخ امپلیمنٹ کروانا ان کا فرض ہے، پھر تاریخ فیصلہ کرے گی. انہوں نے ابھی صرف فیصلہ نہیں فیصلہ دیا، امپلیمنٹ کروانے کی طرف زور نہیں ڈالا. سو کل ایک اہم تو یہ ہے کہ کل دیکھنا ہے کہ عدالت جان پکڑتی ہے کہ نہیں پکڑتی، کہ ایک لمبی تاریخ دے کے پھر کہتی ہے کہ آپس میں اتفاق رائے نہیں ہونا، اتفاق رائے ہو نہیں سکتا. وہ کئی دفعہ دعوت دی آپس میں بیٹھ جائیں تو معاملات حل ہو جائیں. قومی سلامتی کمیٹی آئی ایس پی آر کے سے کہا گیا ہے، مگر زمینی اس بات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ اتفاق رائے کی طرف بالکل بھی حالات گامزن نہیں ہیں، اور نہیں اٹس اے نو کہ وہ بار بار چودھری صاحب میں نہ ہی سمجھیے. تو یہ نہ ہے بھائی خدا کے لیے، یہ بڑی واضح نہ ہے، یہ بڑی بہت واضح نہ ہے. اس کے بعد کیا ہے، نازے 8,000 بندے آگے ہیں. اس کے بعد کل دوسرا اہم دن یہ اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب کی کل پیشیاں ہیں اسلام آباد میں، اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے سی این این کو غالباً کہ 80% امکان ہے کہ مجھے دوبارا گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو کل یہ پھر دوبارہ سوال کھڑا ہوگا کہ کس طریقے سے عدالت ان کو مزید یہ پروٹیکٹیو بیل دیتی ہے نہیں دیتی ہے. پھر اگر دیتی ہے تو جس طرح باقیوں کو دیتے ساری وہ گرفتار کر لیا گیا، شیریں مزاری کو کر لیا گیا، اس کی مذمت عمران خان نے دوبارہ کی، فواد چودھری کو کر بے تاشا لوگوں کو پیشی ادھر سے ضمانت ہوئی، ایک نئے کیس میں کر دیا. اور ایم پی او اور 144 کے اندر کی وائلیشن کے تو ایک مذاق ہے نا. میں ابھی جو ذکر کر رہا تھا کہ جنہوں نے ڈنڈے پکڑ کے ریڈ زون کی وائلیشن کی، 144 کی وائلیشن کی، لیڈ بائی مریم بی بی اینڈ فضل الرحمان گیٹ میں ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں. ان پہ ایٹ یہ نہیں لگتا
144 کی وائلیشن چھوڑیں، آپ ریڈ زون میں ڈنڈے پکڑ کے اس کے گیٹ تالے توڑ کے آپ گھس جاتے ہیں، ان کے اوپر ایک پرچہ نہیں ہوتا. تو جب آپ ان پہ پرچہ نہیں کرتے کسی قسم کا، مریم بی بی پہ نہیں کرتے، فضل الرحمان پہ نہیں کرتے، اور یہ ان کے جو ہے فرسٹ ایئر کے 50 لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور سیکنڈ تھرڈ ایئر کے 8000 کے قریب ہو گئے ہیں، اور ہزاروں میں ATA کے پرچے. ATA کے پرچے کا مطلب یہ ہوتا ہے خواتین اور بچے بھی شامل ہیں ایکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ناقابل ضمانت ہوتا ہے کہ ضمانت نہیں ہوتی. اور یہ عدالت جس طرح یہ جس لیے بنائے گئے تھے یہ بالکل اس کا مس یوز ہوتا ہے عدالت کو. مگر عدالتوں میں بھی اتنا پریشر آ گیا کہ جی دیکھیں انہوں نے چیف جسٹس نے کہہ دیا گڈ ٹو سی یو. اب وہ ایک مذاق بن گیا ہے، ایک تمیز اور ایک اس میں آف کورس ججز کا ایک کانڈکٹ ہوتا ہے جس کے اوپر یہ ججز کو اوائڈ کرنا چاہیے، جس کا غلط مطلب لیا جائے، چاہے ان کا تقیہ کلام بھی ہے. پر ایک چھوٹی سی دم کو پکڑ کے اب وہ پریشر میں آئیڈیا اس کے پیچھے جو ہے، اس کے پیچھے جو فلسفہ یا اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے پریشر میں لانا عدالتوں کو. زمینی حالات لگ رہے ہیں کل گرفتاری ہو سکتی ہے. کل نہیں، مجھے ابھی ججز کے اوپر میری کیا جسارت ہے کہ میں کیا کہوں. میں زیادہ اس چیز میں فکر مند ہوں کہ اگر کل کن حالات میں گرفتار کیا جاتا ہے، اگر کیا جاتا ہے کیا عدالت کی حکم عدولی کی جاتی ہے، کتنے زور سے پچھلی دفعہ جس طرح شیشے توڑ کے گھس گئے تھے، اور ابھی تک وہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کے خلاف کیا مقدمات عدالت نے کوئی کہا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں گے، مگر اس پہ کوئی پیش رفت نہیں نظر آئی. تو اس کے بعد ریئیکشن کیا آتا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر کل ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو آیا یہ جو میسج دیا گیا ہے کہ ہزاروں گرفتاریاں کر لی گئی ہیں، اور یہ جو روز کا ایک ہوتا ہے فلانا پارٹی چھوڑ گیا ہے، فلانا پارٹی چھوڑ گیا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، آیا اس کا اثر پڑا ہے یا نہیں. تو کل ایک نیا ایک امتحان ہے. آئی وش کہ یہ ہم کوئی انسائٹمنٹ کی طرف نہیں جا سکتے، ہماری بھی خواہش ہوگی، اور یہ میرا PTI کو بھی بار بار دہراتے رہنا چاہیے کہ پرامن ہونا چاہیے، احتجاج کا بالکل ہونا چاہیے، مگر تشدد کی کوئی بھی جو ہے نا کوئی جواز نہیں ہوتا تشدد اور تصادم کا. اس کو آپ ایگزونریٹ نہیں کر سکتے، اس کو آپ اس کی اجازت نہیں ہونی چلیں ایک چاہیے. سوال میں 2 نقطے چھوڑ دیتی ہوں. جو جا رہے ہیں عامر صاحب، ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ پرویز الہی صاحب، مونس الہی، جو لوگ بھی جڑے ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ ایک تو وجاہت حسین اور ان کے صاحبزادے حسین الہی چلے گئے، تو وہ میرا خیال وہ ان کے اوپر مقدمات ہو چکے ہوئے تھے، اور انہوں نے جان چھڑائی. اور پرویز الہی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جناب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. ان کے بڑے بھائی بھی ہیں چودھری شجاعت، ایک تو ان کے اوپر ویسے بھی فیملی پریشر، وہ کٹھے رہتے ہیں. آپ دیکھیں نا ایون پرویز الہی وغیرہ، پرویز الہی کی جو ہمشیرہ ہیں وہ چودھری شجاعت کی بیگم صاحب ہیں، ان کی ہمشیرہ پرویز الہی کی وہ ہیں، وہ ماموں بھی ہیں، چچا بھی ہیں ایک دوسروں کے بچوں کے. تو اس طرح کے سب کی آپس میں شادیاں ہیں، وہ وٹے سٹے جو کہتے ہیں نا، وٹا سٹا، تو وہ سارے ایک گھر میں رہتے ہیں، آتے جاتے سب کی ملاقاتیں رہتی ہیں، تو بڑے سوشل پریشر آ جاتا ہے، فیملی پریشر آ جاتا ہے. فی الحال پرویز الہی کنڈیشنل ہیں، وہ جو ہیں وہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب کے کھڑے ہیں، مگر وہ اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہیں. وہ آتے جاتے کوئی نہ ایک آدھا بیان دے دیتے ہیں، ابھی بھی بیان دے دیتے ہیں کہ وہ کنڈیشنل ہے، ان کی حمایت اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. وہ بار بار اس چیز کا اصرار کرتے ہیں، زیادہ پریشر. مگر میں سمجھتا ہوں یہ گرفتاریوں سے ایک لحاظ سے PTI کا بھلا ہو رہا ہے. یہ اس طرح کے اگر ٹروجن ہارسز جس طرح پہلے 25 بندے یہاں نکل آئے تھے نیشنل اسمبلی میں جو کہ لوٹے بن گئے، 25-30 وہاں لاہور میں بن گئے لوٹے، انہوں نے ووٹ بھی دیا باقاعدہ، وہ تو قانونی لوٹے تھے. تو یہ نون لیگ کے بھی نا ایک دور میں آیا تھا کہ بڑے لوگوں کو جنوبی محاذ بنا کے توڑا پھوڑا گیا، اور باخر ان کا جو ہے نا اندر سے کندن باقی رہ گیا تھا. ایک جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کور بچ گیا تھا، وہ کور کھڑا رہا. یہ اس دوران مجھے ایک اختلاف ہے پھر کلوزنگ کی طرف. پہلے جو لوگ چھوڑ کے گئے تھے، خان صاحب نے کہا تھا یہ لوٹے ہیں، اب جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر پریشر ہے اس لیے وہ جا رہے ہیں. مجھے یہ شکوہ ہے خان صاحب سے. پہلے والے جو تھا نا وہ لالچ کی اس میں گئے تھے، ان سے ووٹ دلوایا گیا تھا، اس کے اندر کافی شک تھا. کچھ باعزت لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے خان صاحب نے وہ نہیں ہے، مگر باعزت طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ریزائن کر دیں. یہ نہ کہیں گے جی خان صاحب نے ہمیں لفٹ نہیں کرائی تھی، ہمیں اعتراضات ہیں، یا اسمبلی میں آپ تقریر کرتے پہلے، یا اس وقت ان کے دور میں بولے وہ نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کے جانے سے میرا نہیں خیال ہے PTI کی پاپولر اس کو فیلنگ کو فرق. بہت شکریہ، تھینکس سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کا شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.